औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 4 ऑफ दौरा कुरान 2025। आज चूँकि कल तौहीद का चैप्टर ख़त्म हुआ है, आज रिसालत पर होने वाले एतराज़ात, सूरह अल बकरा की तफसील अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका पहला हिस्सा जो आयत नंबर 1 से लेके 97 तक है, या 98 भी उसमें इंक्लूडेड है, वो तौहीद के बयान पर मबनी है और अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद पर दलाइल दिए हैं। एक तो दलाइल अक़ली हैं, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के ज़रिए अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है इंसान की हिस्ट्री को और तौहीद की इम्पोर्टेंस एक इंसान की ज़िंदगी में, कि जब उसने अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी की तो वो सारा मामला इसलिए किया गया था कि उसको उस रूगर्दानी का नुकसान समझाया जाए और वो जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया जहाँ के लिए वो बनाया गया था। फिर बनी इसराइल का जिक्र हुआ और उन्होंने अल्लाह के पैगाम के साथ और अल्लाह के नबियों के साथ जो सलूक किया और उसके नतीजे में उनके साथ जो उन पे अजाब आए, जो उन पे सख्तियाँ आईं, यहाँ तक कि उन पे अल्लाह ताला ने एक हतमी लानत बोली है, जो दूसरे पारे में मज़ीद कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि उनका क़िबला भी माज़ूल कर दिया गया था, उनका क़िबला भी हटा दिया गया, उनको इमामत के मनसब से भी हटा दिया गया। एक लिहाज से उनकी पूरी हिस्ट्री आप समझें कि हमारे लिए सिर्फ एक इबरत की हैसियत से रह गई, और वो कौम भी हमारे लिए एक इबरत की हैसियत से दुनिया में रखी गई है और एक आजमाइश के लिए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद को चैलेंज किया था। सो ये आयत नंबर 1 से 99 तक ये बातें, 97 98 तक ये बातें कवर हुई हैं। अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है ये रिसालत है, और इसमें रिसालत पर होने वाले एतराज़ात का अल्लाह ताला ने जवाब दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान में कंटिन्यूटी नहीं है, उन्होंने शायद कभी इस तरह इसको पढ़ा नहीं है कि ये किस चीज़ का चैप्टर है। जब एक अल्लाह है और फिर उसने रसूल भेजे हैं और वो रसूलों का बयान आज होगा, उन रसूलों पर होने वाले एतराज़ात, यहाँ तक के हक बयान करने वालों पर जो एतराज़ात क़यामत तक होंगे, उनको अल्लाह ताला ने इस चैप्टर में कवर किया है। इसके बाद वाला चैप्टर जहाद फी सबीलिल्लाह है, यानी जब तौहीद समझ आ जाती है और रसूल आके अल्लाह ताला का पैगाम दे देते हैं, तो उसके बाद दुनिया में एक जहाद बर्पा होता है। और वो ये नहीं कि लड़ाई भिड़ाई होती है, जहाद कोशिश को कहते हैं। और अल्लाह की राह में कोशिश करना, अल्लाह की राह में अपना वक्त, अपनी तवानाई, अपना कलम, अपनी मेहनत, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी सलाहियतें सर्व करना, इसको जहाद कहते हैं। और ये हमारे दीन का एक फरीज़ा है। जो 5 फ़र्ज़ हैं, नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा और फाइनली जहाद। सो जहाद फी सबीलिल्लाह अगला चैप्टर है, और फाइनल चैप्टर, आपको हैरत होगी ये जान के कि वो फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में है, क्योंकि इन्फाक फी सबीलिल्लाह वो अमल है जिससे जहाद मुमकिन होता है, और जहाद वो अमल है जो रसूलों की और पैगंबरों के पैगाम को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। और रसूलों और पैगंबरों का पैगाम क्या होता है? तौहीद। सो ये एक सीक्वेंस है, और इसको अगर समझ लिया जाए, इंशाल्लाह आप लोग समझेंगे इसको, तो फिर सूरह अल बकरा जैसी अजीम शान सूरतों को भी एक सीक्वेंस में फॉलो करना और उनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान हो जाता है। सबक शुरू करते हैं। जी, इस आयत पे हम लोग कल रुके थे, आयत नंबर 96। अब आयत नंबर 97 शुरू हो रही है, और ये तौहीद और रिसालत की एक ब्रिजिंग आयत है। और तौहीद रसूलों को कैसे अल्लाह ताला ने भेजी है, वेरी इंटरेस्टिंगली हम देखते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, और उन्हीं का जिक्र है इस आयत में। कुल, फरमा दीजिए, मन का ना अदुव्वल जिब्रील, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, फरमा दीजिए, मन का ना अदुव्वल जिब्रीला, मन कौन, काना होता है,
अदुवन दुश्मन, अदावत जिसे निकला है, रूट भी यही है, आयन दाल वाव, लिजिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम का। बनी इसराइल यहूद जो मदीना के कुर्ब जवार में आबाद थे, उनका एक एतराज़ ये था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों वही लेके आते हैं, ये तो अच्छा फरिश्ता नहीं है, इस ये तो हम पे अजाब लाया करता था, तो हमारी तो ये मर्जी नहीं है कि हम इसकी लाई हुई वही सुने। जब एक पैगाम की हकानियत और उसकी सच्चाई को झुटलाना नामुमकिन हो जाता है, और जैसे यहूद के लिए कुरान को झुटलाना नामुमकिन था, उनकी किताबों में ये मौजूद था कि कुरान आएगा और अहमद नामी पैगंबर आएगा, बाइबल में ये मौजूद है। जब उस पैगाम की सच्चाई को झुटलाना नामुमकिन हो जाता है, तो फिर पैगाम लाने वाले को बदनाम किया जाता है। ये इस दुनिया का कायदा है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। आप हमारी और आपकी जिंदगी में ये होता है, जब किसी को बातें नहीं पसंद आती तो अजीब अजीब लेबल्स लगाते हैं, ये हिजाबी आंटियां आ जाती हैं, ये क़यामत आंटियां आ जाती हैं, हर वक्त मौत की बातें करती हैं। वो नहीं सुन रहे होते जो वो पैगाम दे रहे हैं और उसमें कितना फायदा है उनका। अल्लाह फरमाता है कि कुल फरमा दीजिए, मन कान अदु वली जिब्रीला, जो जिब्रील का दुश्मन है, फ़इन्नहु, बस बेशक उसने, नज़्ज़लहु, उसने नाजिल किया इसको, ये हूँ जो है ना, ये कुरान के लिए है, उसने ये चीज नाजिल की, अला कल्बिका, ऊपर, कल्ब दिल, ये जो हमारा दिल में जो नुक्ता हिदायत रिसीव करता है उसे कल्ब कहते हैं। जिसने ये नाजिल किया तेरे कल्ब पे, कल्ब का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे कल्ब पे, बेइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, मुसद्दिक़न, ये तस्दीक करने वाला है, स्वाद दाल दाल काफ, ये रूट है, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उसकी, बैना यदैहि, जो इससे पहले है। ये तो तौरात और इंजील की तस्दीक कर रहा है। वह हुदन, और ये हिदायत है, वह बुशरा, और खुशखबरी है, बशारत है, लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, जो दुश्मन है अल्लाह का, व मलाइकती ही, और उसके फरिश्तों का, व रसूली ही, और उसके रसूलों का, जिसने किसी, पूरी चेन है, तो और अल्लाह ने इसमें पहले अपना नाम लिया है। अल्लाह से दुश्मनी का दावा कोई नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें हमें अल्लाह से दुश्मनी है, लेकिन अल्लाह ने पहले अपना नाम लिया है कि अगर इनमें से फरिश्ते और रसूल और जिब्रील और मीकाल तो मशहूर फरिश्ते हैं, आर्च एंजल्स हैं, इनसे जिसने दुश्मनी की, फ़इन्न अल्लाह, पस बेशक अल्लाह, अदुव्वुन, वो तो दुश्मन है, लिल काफिरीन, काफिरों का। यहाँ पे अल्लाह ताला ने साबित कर दिया है कि अगर तुम्हें अगर मेरे पैगाम से दुश्मनी है, तो तुम मेरे पैगंबर से दुश्मनी कर रहे हो, और मेरे पैगंबर इंसान भी हैं जो रसूल हैं, और फरिश्ते हैं जिनको मैं भेजता हूँ वही देकर। किसी, इस चेन में से किसी के साथ अगर तुमने दुश्मनी की, तो तुम गोया तुमने अल्लाह से दुश्मनी की। वलक़द अंज़लना, और तहकीक हमने नाजिल की, इलेका, तेरी तरफ, आयातिम बैयिनात, रोशन आयात, वमा यकफुरु बिहा, और नहीं कुफर करते इसका, इन आयात का, इल्ला, मगर, अल फासिकून, और फासिक हम पढ़ चुके हैं कि वयुदिल्लु बिही कसीरन वमा युदिल्लु बिही इल्ला अल फासिकून, अल्लाह इससे, इस कुरान से बहुत सौ को गुमराह करता है, लेकिन ये कोई ऐसा दावा नहीं है जो हर किसी के लिए है। इससे नहीं गुमराह होते मगर फासिक। फासिक वो हैं जो अल्लाह के हुक्म के नाफरमान हैं। कुरान समझने के लिए, कुरान पे अमल करने के लिए, कुरान वाला बनने के लिए, सिरात मुस्तकीम पकड़ने की पहली शर्त यह है कि फासिक ना हो, अल्लाह के नाफरमान ना हो, जो अल्लाह के अहकामात हैं वैसे ही मानने हैं जैसे वो आए हैं। अवाकुल्लमा, क्या जब भी, आहदू, उन्होंने कोई अहद किया, आहदन, कोई भी वादा, नबज़हू, नबज़ा, तो नाबाजा, यही रूट है, तोड़ दिया उसे, उस वादे को तोड़ दिया, फरीकुम मिनहुम, यानी वो आपस में भी फिरके बन गए, और उनमें से कुछ फिरकों ने वो वादा तोड़ दिया। बल अक्सरुहुम, बल्कि बहुत से, ये एक फिरका नहीं है, इनके अक्सर, जहाँ पे फिरके बन जाते हैं, जहाँ पे डिविजन्स हो जाती हैं, तो फिर उनके अक्सर लायु मिनून, वो ईमान नहीं लाते। और फिरके, रिसालत के चैप्टर में फिरके क्यों बयान हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फिरके रसूलों की कैरेक्टर की बुनियाद पे बनते हैं। अल्लाह तो एक ही है,
اللہ تو ایک ہی ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہم صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم صرف عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، فرقے یہاں بنتے ہیں، انسانیت ساری ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اور پھر ایک فرقے میں بھی اس کے اندر سب ڈویژنز ہوتی ہیں کہ ہم تو ان کی وہ بات مانتے ہیں اور ہم ان کی یہ بات مانتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ایسے نماز پڑھی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ ایسے ہاتھ اٹھائے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ ایسے ہاتھ اٹھائے تھے، اور ہم ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم اللہ کے دین کے فرقے بناتے ہیں۔ تو اکثر ان میں سے یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب کبھی جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق جو تصدیق کرتا ہے، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق پھینک دیا، توڑ دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب ان میں سے جو کتاب دیے گئے تھے۔ اور اس فرقے میں سب سے بڑا گروہ جو تھا وہ ان کے عالموں کا تھا۔ وہ یہ نہیں مان سکتے تھے کہ ان کے بنائے ہوئے گرجے اور سومے اور ان کے بنائی ہوئے ڈھکوسلے اور ان کے فتوے اور ان کی تحریفیں اب کھلنے والی ہیں اللہ کی کتاب سے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، تو انہوں نے جو خود تحریفیں کی ہوئی تھیں اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ کتاب اللہ ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اپنی کتابوں سے بھی انکار کیا، اور قرآن سے تو انکار کر ہی رہے تھے۔ کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ واتبعوا پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہی لانے والے کو بدنام کر دو، اور اس طرح وہی خود ہی ڈسکریڈٹ ہو جائے گی اور لوگ اسے نہیں مانیں گے۔ دوسرا اعتراض، اب یہاں پہ دیکھیں یہ ڈس جوائنٹڈ نہیں ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ فرشتہ کیوں وہ وہی لا رہے ہیں، ہمیں وہ نہیں پسند۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جادو کو حرام کہتے ہیں، تو ہمارے تو کتنے پیغمبر خود ہی جادوگر تھے۔ موسیٰ بھی جادوگر تھے، انہوں نے رسی کو سانپ بنایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے، جن تھے ان کے قبضے میں۔ یہ اہل کتاب جو تھے یہودی، وہ یہ اعتراض باقاعدہ کرتے تھے، اور کفار کو بھی دور کرتے تھے، اور کمزور عقیدے کے مسلمانوں کو بھی وہ کنفیوز کرتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کیا، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ جو تلاوت کرتے تھے، شیطان کی جمع، وہ جن جو تلاوتیں کرتے تھے، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان اللہ کہتا ہے اپنے نبی کی عصمت کے لیے، اپنے نبی کی کریڈیبلٹی اللہ بتا رہا ہے، وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا اور لیکن وہ شیطان جو وہاں پہ تھے، اور وہ ہر دور میں ہر زمانے میں ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہیں، یعلمون الناس السحر وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو سحر کی، جادو کی۔ جو وہاں پہ شیطان تھے، اور شیاطین یہ انسان بھی ہیں، یہ جن بھی ہیں، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اب اس میں دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہاں ہاں یہ جو کہتا ہے نا کہ یعلمون الناس السحر، تو وہاں پہ تو ہاروت اور ماروت بھی تھے، اور یہ تو دو فرشتے ہیں جن کو کرسچن عقیدے میں اور یہود کے عقیدے میں فالن اینجلز کہا جاتا ہے، اور بڑی ہی نازیبا اور قبیح کہانیاں ہیں ان کے بارے میں کہ دو فرشتے آسمان سے اترے تھے اللہ کا پیغام کچھ کام لے کر، اور دنیا میں آ کے تو انہوں نے ایسا ویسا کیا۔ وہ بات کرنے کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور ایسی ایسی شرارتیں کی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا بابل شہر میں، اور وہ یہ وہاں پہ قیامت تک اسی طرح الٹے لٹکے رہیں گے۔ اور فالن اینجلز کی آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، ہالی ووڈ جو یہودیوں کا سب سے بڑا پروپیگنڈا مشین ہے، بہت زیادہ انہوں نے یہ کہانیاں بنائی ہیں، یہ فلمیں بنائی ہیں، حتیٰ کہ ہم جیسے لوگ جن کو کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، وہ بھی فالن اینجلز کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ مت ختم کی ہے، اور تورا کی تحریف اور بائبل کی تحریف کا جواب یہاں پہ دیا ہے۔ وما انزل علی الملکین اور جو نازل کیا گیا تھا فرشتوں پر۔ دیکھیں ما جب آتا ہے نا، یہ من کے مطلب میں ہوتا ہے جو، لیکن اگر اللہ آ جائے آگے تو پھر وہ نہیں بن جاتا ہے، نہیں کیا ایسا مگر ایسے ایسے۔ وما انزل علی الملکین ملکین یہ دو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، ملائکہ بہت سے ہیں، ملک ایک ہے، ملکین یہ تثنیہ ہے، دو فرشتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل اور جو نازل کیا فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، وما یعلمان اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو بھی، حتیٰ
یہاں تک کہ یقولا، وہ سب کو یہ کہتے تھے، یہ جو ہے سب کے لیے ہے، انما نحنو فتنتن، اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، فتانہ امتحان کو کہتے ہیں، آزمائش کو کہتے ہیں فتنہ، ہم تو اور اب یہ وہ فتنہ ہے جس میں شرارت کا عنصر ہوتا ہے، جس میں خطرناک ہونے کا عنصر ہوتا ہے، وہ ایک کوئی معصوم شرارت نہیں ہوتی ہے وہ، تو ہم تو صرف ایک فتنہ ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہیں کرنا۔ ہاروت اور ماروت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی لے کر آئے تھے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، یہ جادو کا علاج سکھانے آئے تھے، اور جیسے میں خود ڈاکٹر ہوں، جب تک ہم بیماری نہ سیکھ لیں ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ سو یہ لوگوں کو جب وہ علاج سکھاتے تھے، یہ اس کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں، دیکھو جو ہم تمہیں باتیں بتا رہے ہیں یہ ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، تو کفر نہ کرو، فیتعلمون، بس وہ ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور یہ ایکسکلوسیوٹی ہے، وہ ان سے وہ اسپیسیفک علم حاصل کرتے تھے، منہما، یہ ہما دو کے لیے ہے، ان دونوں سے، ما یفرقون، جو فرقہ ڈال دے، بھی اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، درمیان ایک خاوند کے اور اس کی بیوی کے۔ سو وہ ایک پورا سسٹم سکھا رہے ہیں کہ جی یہ جادو ہے، اس کو ایسے پہچاننا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس میں یہ منتر ہوتے ہیں، یہ پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی آئیڈینٹی ہے، لیکن وہ اسے یتعلمون، وہ صرف اس میں سے ایک خاص چیز سیکھ لیتے تھے۔ یہ ایسے ہے جیسے میں کوئی وائرس بنانا یا بیکٹیریا بنانا لیب میں سیکھ لوں، اور پھر جا کے اس کی ٹیسٹ ٹیوبیں بسوں میں اور ایئرپورٹس میں توڑوں اور لوگوں میں وہ بیماری پھیلاؤں، کیونکہ میں نے اس کی دوائیاں بیچنی ہیں، میں نے اس کے علاج بیچنے ہیں۔ ہم سب وہ دیکھ چکے ہیں، مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کے اوپر جو عذاب انلیش کیا گیا تھا ایک وائرس کی شکل میں، وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ یہ بھی علم تھا، یہ بھی لوگوں کا علم تھا جس کے ذریعے یہ کام کیا گیا تھا۔ سو یہاں پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جادو کی بات ہو رہی ہے اور قرآن میں جادو کی بات ہے اور جادو ایسا ایسا ہے۔ جادو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی بھی علم ہے، جیسے وائرولوجی ہے، جیسے بیکٹیریولوجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم دنیا میں اور بیماریاں انلیش ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں جو انسانوں نے انلیش کی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایڈز ایک انسانوں کی بنائی ہوئی بیماری ہے، اور آج وہ انسانیت کا ایک ناسور بن گئی ہے۔ تو وہ اس کے ذریعے وہ صرف وہ سیکھتے تھے جس سے وہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ ڈالتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں حدیث سے معلوم ہے یہ شیطان کا سب سے فیورٹ ہتھیار ہے۔ ایک گھر کی جو اکائی ہے میاں بیوی، اس کے اکٹھ پہ، اس کے اتفاق پہ، اس کی جڑ مارنا۔ جب میاں بیوی میں تفرقہ ہو جاتا ہے تو گھر پھر گھر نہیں رہتا، اور خاندان پھر خاندان نہیں رہتا، اور بچوں کا کوئی والی وارث نہیں رہتا، اور معاشرہ پورا فاسد ہو جاتا ہے۔ سو یہ شیطان کا سب سے فیورٹ ہتھیار ہے، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو کے ذہن میں اس نے یہ ڈالا کہ یہ سیکھو، یہ زبردست علم ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور محبوبہ آپ کی ایسی ایسی، اور دوسرے کی بیوی کو آپ کیسے کنٹرول کریں، اپنے لیے اس کو مائل کریں، وما ہم بدوارین، اور یہ کسی کو دوار ضرر، نقصان، کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والے، یہ بہی من احدن، اس کے ذریعے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ دنیا میں لوگوں کو نقصان بھی پہنچتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید کا انکار ہے، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ ایک شیطان بن جائے، اس کا وسیلہ ایک شیطان بن جائے، کیونکہ اس نے خود شیطانیت کا راستہ اپنے لیے پسند کیا ہے، لیکن وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ اسپیسیفکلی وہ چیز سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان پہنچائے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ انہیں کوئی نفع نہ دے۔ یعنی جادو کرنے والے کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ وہ جانتے ہیں، وہ تحقیق وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے یہ خریدا، یہ ہر عقیدے کے لوگوں کو پتا ہے کہ جادو جو خریدتا ہے، مَا لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ۔ خلقہ، اخلاق بھی اس سے نکلا ہے، ہر کسی کو اس کا صحیح حصہ دینا، اخلاق کا یہ مطلب ہے۔ خالقہ، تخلیق بھی اس سے نکلا ہے،
تو پھر اس کا خلاق کا مطلب ہے پورشن، سو ان کا کوئی پورشن نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ، اور البتہ برا ہے، بئسا برائی، ما شرو جو انہوں نے بیچا، جو سودا انہوں نے کیا، بہی انفسہم اس کے بدلے میں اپنے آپ کو، یعنی کہتے ہیں نا سیلنگ یور سول ٹو دا ڈیول، یہ وہ بات ہے۔ سو بہت برا ہے جو سودا انہوں نے کیا اور جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ یہ جانتے ہوتے، ولو انہم اور اگر ایسا، انہم یہ کہ وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار ہوتے، لمثوبتن ثوب جو ہے، ثا واو با جسے ثواب بھی نکلا ہے، اس کا لغوی مطلب ہے ٹھکانہ، لا البتہ، مثوبتن ایک ٹھکانہ وہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیرن اس سے بہتر، یعنی انہوں نے خود ہی اپنا ٹھکانہ خراب کر دیا کیونکہ انہوں نے جادو کیا۔ سو یہ رسالت پر ایک اعتراض کا جواب ہے، لیکن اس میں اتنی نالج ہے، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ ہسٹری اور سویلائزیشن اور گڈ اینڈ ایول اور ہر کس اور انتہائی خوبصورت پیرائے میں کہ انسان کان لگا کے سنتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہی بات انسان کے دل میں قرآن سے محبت پیدا کرتی ہے، اور یہی اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو قرآن سکھانا چاہیے۔ لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، یا ایھا الذین آمنو پہلی دفعہ ڈائریکٹ ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب ایمان والوں سے ایک بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اہل کتاب کے زمانے میں ہو چکی ہے، یہ ہم نے ابھی نہیں کی، ہم ابھی یہ حرکتیں نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو سو ہمیں الگ کر دیا۔ اب بنی اسرائیل سے خطاب نہیں ہے، کفار سے خطاب نہیں ہے، ہم سے خطاب ہے۔ لا تقولوا راعنا تم نہ کہو راعنا، اس کا مطلب ہے ہمیں دیکھیں، راعنا ہمیں دیکھیں، اور یہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، may I have your attention، اس طرح صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے تھے کہ پلیز ہمیں یا رسول اللہ ہماری بات سنیں یا ہمیں توجہ دیں، یا اس طرح۔ وقول انظرنا اور تم کہو انظرنا ہماری طرف نگاہ کریں، یہ کہیں، واسمعوا اور سنو۔ اب اس کی روایت یہ ہے اور یہ بھی رسالت پر اعتراضات کی مد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ راعنا کہتے تھے کہ ہمیں ہماری بات سنیں، ایکسکیوز می، اور جو وہاں پہ اہل کتاب تھے اور خاص طور پہ جو منافقین تھے وہ کہتے تھے راعینا، زبان کو گول گھما کے اور زبان کو دبا کے کہتے تھے راعینا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ یہ کہہ کے پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے نیچی نظروں سے، ترچھی نظروں سے، اور مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، اور اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ جن کو سمجھ آتی تھی ان کو سمجھ آ جاتی تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ بات اللہ کو اس قدر ناگوار گزری کہ قرآن میں قیامت تک یہ وارننگ آ گئی کہ یہ نہ کہو جو یہ کہتے ہیں، جس کو یہ موڑ تروڑ کے بگاڑ کے بری طرح انسلٹ بناتے ہیں۔ تمہاری اوریجنل سپیچ ہونی چاہیے، تم ایک ایسی بات کہو جو زمانی نہ ہو، اور تم ایک ایسی بات کہو جو یہ نہیں کہتے، ان سے اپنے آپ کو الگ رکھو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب شروع میں کس کے لیے تھا؟ منافقوں کے لیے۔ ما یود الذین اور یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے ہیں، ودا دل کی چاہت، ودود اللہ کا نام ہے جو محبت کے لیے آتا ہے، سو نہیں چاہتے ہیں یہ لوگ، کفرو جو کفر کرتے ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ ہی یہ مشرک، ان ینزلا یہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص یہ شروع میں جو ہم نے اختصاص جنت پڑھا تھا، اختصاص رحمت پڑھا تھا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے جنت خاص ہے، واللہ یختص اور اللہ تو مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ ان سے مشورہ لے گا کہ میرا فیورٹ کون ہے، یہ اللہ کو بتائیں گے کہ جی ہاں ہاں ہم
بڑے اسپیشل ہیں۔ واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ فضل کا مطلب یہاں سمجھ لیں فضیلت جیسے ہے، اس کا مطلب ہے پرائیورٹی۔ کسی پر فضل کرنے کا مطلب یہ ہے اسے پرائیورٹی دینا۔ سو اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اس کے فضل کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جسے چاہے وہ فضیلت دے، جسے چاہے وہ پرائیورٹی دے، اس کے ہاں پرائیورٹی حاصل کرنے کا جو علم ہے وہ ان لوگوں کو نہیں ہے۔ اب اگلا ایک بہت بڑا اعتراض اس میں آ رہا، اللہ واللہ ذو الفضل العظیم کے بعد ڈائریکٹلی اس سے ایک بات کنیکٹڈ ہے، جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیسا دین ہے کہ آج ایک آیت آتی ہے اور کل وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کو دوں گی۔ ایک روزے کے احکامات ہیں جو اسی صورت میں آئیں گے، جس میں شروع میں یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے، اور اسے امیڈیٹلی اگلی آیت میں یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ ان کی گنتی پوری کرے۔ تو گنتی پوری کرنے والی آیت نے فدیہ دینے والی ایبل باڈیڈ لوگوں کے فدیہ دینے والی آیت کو منسوخ کیا ہے، اس کو کینسل کیا ہے۔ دونوں آیات قرآن میں موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ منسوخ شدہ آیات قرآن میں سے نکل گئی ہیں، یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے۔ قرآن سمجھنے کے اصول میں یہ ہے کہ یہ جیسے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور ہر رمضان میں اس کی ٹرمنگ کی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصہ خود ہی بھلا دیا گیا تھا جو اس میں نہیں آنا تھا، یہاں تک کہ یہ فائنل قرآن جو ہے 23 سال کے بعد پورے کا پورا موجود تھا۔ صحابہ نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، حضرت حفصہ کے پاس اس کے نسخے تھے، حضرت عائشہ کے پاس تھے، اور اس سے یہ قرآن لکھا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کی کوئی آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی اور پڑھائی اور لکھوائی از ناٹ مسنگ۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے جو یہ کہتا ہے۔ پھر اس کی کوئی آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کہانی ہے کہ بکری کھا گئی، اس کے نسخوں کو بکری کھا گئی، انتہائی سیڈ باتیں ہیں یہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی بھول گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے ما ننسخ من آیتن، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، آپ کو اسے بھلا دیتے ہیں ایک پلان کے تحت، ہم جو منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، نو ہم، نسیا نسیان، بھول جانا، انسان بھی اسی سے نکلا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ نن سے ہا، وہ آیت، ہا فیمیل ہے۔ ما ننسخ من آیتن، ہم نہیں، ہم منسوخ کرتے، نسخ کینسل کرتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم بھلاتے ہیں اس آیت کو، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا بہتر اس سے، او مثلہا یا اس جیسا۔ یہ منسوخ اور منسوخ آیات کا جو چکر ہے لوگوں کے ذہن میں، اور عجیب و غریب ان کی باتیں ہیں، یہ بھی کینسل، وہ بھی کینسل، جو مجھے نہیں پسند وہ کینسل۔ شراب کے احکامات سیریز میں کینسل ہوئے ہیں، پہلے اس کو برا کہا گیا ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم نماز سے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور فائنلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ من عمل الشیطان وَاجْتَنِبُوا، یہ گندی باتیں ہیں، رجس ہیں، گندگی ہے، اور اس سے اجتناب کرو۔ 3 احکامات ہیں۔ سو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں بس نماز کے قریب شراب نہ پئیں، یہ بھی قرآن میں ہے، ویسے پیتے رہیں، لوگ یہ کہتے ہیں بائی دا وے۔ سو نسخ آیات کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے اس کو یہاں ایکسٹرا ٹائم دیا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہ چھوٹی چھوٹی آیات تم سے چھپائے گا۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون، ام کیا، تریدون تم ارادہ کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو، ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم تمہارے رسول سے، کما سئلا جیسے سوال کیے گئے تھے، موسیٰ من قبل، موسیٰ اس سے پہلے۔ سو یہ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیوں برے لگتے ہیں، اور یہ سوالوں کا جواب فوراً کیوں نہیں دے دیتے، کیونکہ وہ وحی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ سو مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسے سوال کرو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ کیے گئے تھے، اور وہ بیان گزر چکے ہیں کہ سوال پوچھ پوچھ کے البقرہ کی کہانی گزر چکی ہے،
اللہ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ گزر چکی ہے، عجیب و غریب اونگے بونگے سوال کرتے تھے یہ. سو اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو تبدیل کرے کفر کو بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقط ضل سواء السبیل، پس وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آیا تھا نا، کہ اپنے رسول سے ایسے سوال نہ پوچھو جیسے یہ بنی اسرائیل پوچھتے تھے حضرت موسیٰ سے، اور ان کا ایمان کفر میں تبدیل ہو گیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. وہی اور قرآن کا یہ اعجاز ہے. میرا آپ کو چیلنج ہے، اگر قرآن پڑھتے ہوئے کوئی سوال ذہن میں آئے اسے لکھ لیا کریں، آگے تھوڑا آگے جا کے اس کا جواب موجود ہوتا ہے. بار بار سوال کرنے سے دین میں کمی خرابی آ سکتی ہے. وَدَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ تو اس لیے سوال کرتے ہیں، چاہتے ہیں بہت سے ان اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش یہ تمہیں لوٹا دیں، کاش یہ تمہیں رد کر دیں، ردی کر دیں، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کفارا، کفار بنا کے. یہ تو یہ چاہتے ہیں. اہل کتاب تم سے کیوں اتنے سوال پوچھتے ہیں، تمہیں کیوں تنگ کرتے ہیں، تمہیں کیوں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی جادوگر ہیں، تو تم کیوں جادو کو حرام کہہ رہے ہو، تمہیں کیوں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں فلاں کے بارے میں کیا ہے اور فلاں کے بارے میں کیا ہے، تمہیں کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کیا ہوتے ہیں، کیوں وہ تمہیں بار بار پوک کرتے ہیں. حسدم من عند انفسہم، حسد ہے ان کے دلوں میں، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ بین ہو چکا ہے، روشن ہو چکا ہے ان کے لیے حق، حق ان کے لیے کھل گیا ہے. فاعفو وصفحو، پس معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑو ان لوگوں کو. یہ جو بہت سوال پوچھتے ہیں نا، ان کے ساتھ چپکو نہیں، ان کے ساتھ اٹکو نہیں. فاعفو، عفو، معاف کرنا، معاف کرو. وصفحو، اور صفحہ، صفحہ پلٹ دو، موو آن، ان کو چھوڑ دو. حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، یہ اشارہ ہے کہ یہ لوگ قیامت تک ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے. ان سے اس لیے بچنا ہے کہ ہم خود گمراہ نہ ہو جائیں. یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ، یعنی ان کو چھوڑ دو اور کیا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور یہ کام کرو. وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم تقدیم کرو گے، آگے بھیجو گے، لانفسکم من خیر، اپنے لیے کوئی بھلائی، تجدوہ، تم پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس. اچھے کام کرو، وقت نہ ضائع کرو، ان کے ساتھ نہ ایمی بحثہ بحثی کرو، اور جناب بڑے بڑے آرگیومنٹس کر رہے ہیں، اور آکسفورڈ میں کرسی پہ چڑھ کے تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو جیت گئے، ہم تو یہ مکالمہ جیت گئے، ہم تو یہ بات جیت گئے. بالکل نہیں، اپنا اچھا کام کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو وہ اسے دیکھنے والا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہ پہلے گزر چکا ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہے یا نصرانی ہے. تلک امانیہم، اب اللہ اس کا جواب، اللہ اس کا کوئی لاجک سے بھی اللہ جواب نہیں دے رہا. اللہ کہتے ہیں یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، بس ان کو تو چھوڑ ہی دو نا. قل، ہاں ان کو یہ کہو، ہاتو برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل، تم ہمیں کوئی دلیل دکھا دو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تمہاری کتاب میں کہیں لکھا ہے، تورا میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، آج بھی نہیں لکھا ہوا. بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، جس نے جھکایا، فرمان برداری کی، وجہہ، وجہ اس کو کہتے ہیں، یا مرضی کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا وجہ، کس وجہ سے. اور وجیح، جیسے ہینڈسم، وجیح وہ لوگ ہیں جن کی پیشانیاں روشن ہیں. وجہہ، جس نے اپنا چہرہ، اپنی مرضی اللہ کے لیے جھکا دی، وہو محسن، اور وہ محسن ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، پس اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، بالکل جیسے حضرت آدم کو کہا تھا. اب یہاں پہ ہے، وہاں پہ تھا فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں پہ ہے ومن اسلم وجہہ، جس نے اپنی مرضی، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ احسان کرنے والا ہے. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ تو ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے اور یہودی اور نصرانی جائیں گے. آگے دیکھیں بونگیاں جو مارتے ہیں یہ. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى علی شیء،
نصارہ کی کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ وہمی باتیں کرتے ہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے، لیست الیہود علی شیء، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا تھا، ان کا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، الکتاب، دونوں ایک کتاب تو نہیں پڑھتے۔ یہ کیوں الکتاب اللہ نے کہا ہے یہاں پہ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہ وہ کتاب پڑھتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے، جو لوح محفوظ سے نازل ہوئی ہے۔ اور اس کی روح سے اگر ہم یہ کہیں کہ تورا، بائبل اور قرآن اوریجنلی ساری ایک ہی کتابیں تھیں، ساری یہ ایک ہی کتاب ہیں، لیکن قرآن کا چونکہ ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، تو 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی الماریوں میں یہ محفوظ ہے، حالانکہ یہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کوئی علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، انہی جیسی باتیں۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ، اور دیکھیں لا یعلمون کی بات آئی ہے، تو یہ بات سب سے زیادہ عالم کرتے ہیں، تکفیری فتوے لگانا اور یہ کہنا کہ جی ہم پار لگ جائیں گے، ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، ہم آپ کی نمازیں اور روزے بخشوائیں گے۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ حکمہ، فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، فیما کانو، اس میں جس میں یہ تھے، فیہ یختلفون، اس میں اختلاف کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان سب اعتراضات کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا چیپٹر ہے، یہ اعتراضات کا ہی چیپٹر ہے، لیکن یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کے نتائج بتا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے ان کی باتیں سنی، اگر تم نے ان کو یہود اور نصارہ کی اور کفار کی باتیں مانی، جو فی زمانہ ہم مان رہے ہیں بائی دا وے، تو کیا حشر ہوگا تمہارا؟ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، جیسے اکبر ہوتا ہے نا، ازلم بڑا ظالم، ممن منع مساجد اللہ، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے، اور کس چیز سے منع کیا؟ ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فی اسمہ، اس میں، فیہا اس مسجد میں، اسمہ اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی سعی کی اس مسجد کی خرابی میں، ویرانی میں۔ خربان کا مطلب ٹوٹ جانا، تباہ ہو جانا۔ اس کا اکثر ترجمہ، اور میں نے بھی شروع کے دوروں میں یہی پڑھایا ہے، کہ اللہ کی مسجدوں میں دہشت گردی کرنا، اللہ کی مسجدوں میں دھماکے کرنا اور اس کو خراب کرنا نہیں۔ اس میں ہم پڑھاتے ہوئے اس وقت بھول جاتے تھے، ان یذکر فی اسمہ، یہ کہ اس میں اللہ، اور ذکر جو ہے یہ قرآن کا نام ہے۔ سو جس مسجد میں قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، اور اپنے ارد گرد محلے کی مسجدوں کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کتنی مسجدیں ہیں جن میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں پڑھایا جا رہا تو وہ پھر خربان ہے، وہ پھر تباہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ مسجد، وہ صرف ایک فرقہ بنانے والی فیکٹری ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، کہ نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ ہاں مسلسل فیمیل کے لیے آتا ہے اور یہ مسجد کے لیے آ رہا ہے۔ سو ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ یہ اس مسجد میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا اور مسجد میں آنے والے لوگوں کے کی کیٹیگریز ہوتی کہ یہ قرآن والا ہے، اس کو اتنا علم ہے، اس کو تھوڑا ہے، اس کو بالکل نہیں ہے، جو بالکل نہیں علم والا تھا وہ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتا، وہ بڑا کمزور ہوتا نہیں، وہ اب زیادہ طاقتور ہے کیونکہ مسجد کمزور ہو گئی ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے، لہم یہ امت کی بات ہو رہی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب عظیم کفار کے لیے آتا ہے، یہ کافر ہیں۔ اس کے بعد وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ کیونکہ مدینے میں یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جہاں یہ صورت آ رہی ہے، تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ان کا وہ بیت اللہ کہاں گیا جو یہ مکے میں وہاں پہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تمہارا سامنا اللہ سے ہوگا، تم اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تو وسعت والا اور علم والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا، یہ یہاں پہ اس کا اعتراض کا جواب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مسجد کی بات ہو رہی ہے، اور مسجدوں میں پھر یہ ہے کہ بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ان کا تو اپنا کوئی قبلہ بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں، یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف کیوں تم نے منہ کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔
ہیں وہ نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا کے بیٹھے ہیں، اور یہود جو ہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ یہ بھی کہا ہے کہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ کل لہو قانتون، سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے، بدع نیست سے ہست میں لانے والا، کچھ بھی نہیں تھا اور پیدا ہو گئے آسمان اور زمین۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا، فَإِنَّمَا، اس کے سوا نہیں ہے، يَقُولُ لَهُ، وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جاؤ، فَيَكُون، تو وہ بات ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو کوئی علم نہیں رکھتے، لولا يكلمنا اللہ، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ۔ او تاتینا آیتن، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس معجزے نہیں ہیں، اور ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، مثل قولہم، ایسی ہی بات۔ تشابہت، شبہ، سملیرٹی، شبیہ، ایک شک پیدا کرنا لیکن ایک سملیرٹی۔ تشابہت، ایک جیسے ہو گئے ہیں، مشابہت آ گئی ہے، قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ قد بین القلوب، کیونکہ ہدایت نہیں لے رہے نا وہ دل، تو دلوں میں ان کی ایک مماثلت ہے، ایک مشابہت ہے۔ قد بین الآیات، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ساری آیات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ حق ہیں۔ انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق بشیرا و نذیرا، حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ ولا تسألو، اور آپ ولا، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ اور فائنلی اللہ کہتا ہے ولن تردا، اور ہرگز نہیں ہوں گے یہ راضی، عنکل یہود، آپ سے یہود، ولن نصارا، اور نہ ہی نصارا۔ اتنا زیادہ ان کے اوپر تردد کرنا چھوڑ دیں، اپنا اچھا کام کریں۔ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ ملت، دین کو کہتے ہیں، ملع، بھرا ہوا ہونا، اکٹھا ہونا۔ سو یہ جس دین پر اکٹھے ہیں، جو کوئی بھی دین نہیں ہے، جب تک آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کو پھیر کے رکیں گے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ان کو کہیں کہ اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھنے والوں، اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم، آ گیا آپ کے پاس علم، مالک من اللہ، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے سوا یا اللہ سے بچانے والا، من ولی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی جس کی طرف آپ تولی کریں، جس کی طرف آپ رخ کریں مصیبت میں، ولن نصیر، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہ اہل کتاب کو ایک تماچا مارا جا رہا ہے۔ جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، یتلونہ، سوری یہ وہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے کہ جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت اس کی کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تلاوت کرنے کا حق آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہے؟ اولئک میں یہاں لکھ لیتی ہوں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، تلاوت کا حق۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، کلام کو کوئی نقصان، رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، فاولئک، بس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے یہاں پر اس چیپٹر میں فائنل خطاب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تمہیں پرائیورٹی دی تھی، علی العالمین، وہ پرائیورٹی اب ختم ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور یہ آیت پہلے گزر چکی ہے، قیامت کی یاد ان کو بتائی جا رہی ہے۔
اور ڈرو اس دن سے، یوم لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا ایک جان دوسری جان کا، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی اسے نفع دے گی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پہ رسالت کے چیپٹر میں ہی ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے پیغمبروں میں سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک آیت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گزری ہے۔ اب رسالت کے چیپٹر میں حضرت ابراہیم کا بیان شروع ہو رہا ہے، جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت بیان ہے یہ، اور بھی جگہوں پہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا بیان ہے، لیکن سورہ البقرہ میں یہ پہلی دفعہ حضرت ابراہیم انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے والد ہیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کی۔ آج جو کعبہ ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی بلند کی ہوئی بنیادوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ وَإِذِ ابتلا، اور جب ہم نے ابتلا کی، بالا یا اس کی روٹ ہے، اور جیسے مبتلا ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آزمانا، ایک ٹیسٹ میں ڈالنا۔ وَإِذ، اور جب ابتلا ہم نے آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، اور چند باتیں بھی آگے قرآن میں ہیں، یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن جو بھی باتیں تھیں کہ اپنے باپ کو کہو کہ شرک نہ کرے، اپنے قبیلے کو کہو، اپنے بادشاہ کو کہو، آگ میں تمہیں ڈال رہے ہیں، آگ میں کود جاؤ، اور پھر تم بچے اور بیوی کو لے کے لق و دق صحرا میں چلے جاؤ اور ان کو وہاں اکیلا چھوڑ دو، اور پھر جو بیٹا 16 سال کا مل گیا ہے اب اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ ان باتوں کو انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے تمام کیا ان باتوں کو، ان باتوں کو پورا کیا۔ قال، اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، اس کے بعد اب جعلہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سے پہلے یہ گزرا ہے، بے شک میں مقرر کرنے والا ہوں اس زمین میں ایک خلیفہ۔ یہاں پہ اب جب وہ خلیفہ زمین میں آ گیا اور اس نے بچے پیدا کیے ڈھیر سے، اب نسلیں بن گئی ہیں، امتیں بن گئی ہیں، تو اور طوفان نوح گزر چکا ہے، بائی دا وے حضرت نوح کے بعد ہیں حضرت ابراہیم۔ انی جاعلو کا، بے شک میں مقرر کرتا ہوں تجھے، آئی ایم اپوائنٹنگ یو، للناس، پوری انسانیت کے لیے، اماما، ایک امام۔ اب انسانیت کو ایک امام کی ضرورت تھی۔ قالا، حضرت ابراہیم نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میرے بچوں میں۔ ایک تو پوری انسانیت کا امام بن رہا ہے ایک پیغمبر، اور اس کو کتنی فکر ہے اپنے بچوں کی، میری ذریت میں کیا ہوگا یا اللہ، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ قالا، اللہ نے کہا، یہاں پہ کانٹریکٹ ہو گیا تھا، لا ینال عہدی، نہیں پہنچتا میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو۔ اے ابراہیم، تیری اولاد میں سے بھی جو ظالم ہوں گے، اور ظالم کون ہے، فتکون من الظالمین، تو وہ ہو گئے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، اگر تم نے، ولا تقربا هذه الشجرة، اس شجر کے قریب نہیں جانا، میری حدود کو نہیں پامال کرنا، اور اگر تم نے پامال کیا میری حدود کو تو پھر فتکون من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ میرا وعدہ نہیں پہنچتا ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب اس نے بنایا اس گھر کو، مثابتا، مسوبتا نا، ہم ابھی ابھی گزرا ہے، لمسوبتن، کہ وہ ایک اچھا ٹھکانہ پاتے، تو اس نے اس گھر کو بنایا، مثابتا، ایک ٹھکانہ، ایک جمع ہونے کی جگہ، للناس، انسانیت کے لیے، وہ امنن، اور امن کی جگہ۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے، مصلی، نماز کی جگہ۔ اتنا بڑا آنر کہ قیامت تک وہ جو قدموں کے نشان جہاں ہیں حضرت ابراہیم کے، وہ طواف کے ختم ہونے کے بعد نفل پڑھنے کی جگہ ہے، چاہے وہ ہو، یا حضرت عمر سے بھی ثابت ہے کہ میلوں دور کہیں انہوں نے پھر اس کی ڈائریکشن میں نماز پڑھی تھی، کیونکہ طواف ختم کرنے کے بعد وہ نفل پڑھنا بھول گئے تھے اور پھر انہوں نے کہیں اور ادا کیے تھے، لیکن وہ نفل جو ہیں وہ ایک لحاظ سے واجب ہیں، اور وہ مقام ابراہیم اور یہ قرآن کی روح سے واجب ہیں۔ جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، اللہ سب کو حج کی سعادت دے، فرض ادا کرنے کی توفیق دے، کہ مقام ابراہیم وہ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ نفل پڑھے جاتے ہیں، یا اس کی ڈائریکشن میں نفل پڑھے جاتے ہیں جو خانہ کعبہ کی ہی ڈائریکشن ہے۔ سو یہ اس پیغمبر کا آنر ہے۔ وَعَہِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا،
माफ़ कीजिएगा, इला इब्राहीम व इस्माईला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, अन त्वहिरा बैती, ये कि पाक करें मेरा घर, ले त्वाइफीना वल आकिफीना, तवाफ़ करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वाले, आकफ़ा अकेला अकेला बैठना, एतिकाफ़ करने वाले, व रुक्का सुजूद, और रुकू करने वाले और सजदे करने वाले। अब इससे आगे हज़रत इब्राहीम की दुआएं हैं जो इंतहाई दिलगुदाज हैं। और मैं आपको ये कहूँगी कि मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आपको दौरा करा रही हूँ, आप आराम से बैठ के ये आज दोबारा से पढ़िएगा ज़रूर। व इसकाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम ने, पहली दुआ उन्होंने क्या की, रब इजअल हाज़ा बलदन आमिनन, ए मेरे रब बना दे इस घर को, इस शहर को, माफ कीजिएगा, आमिनन अमन वाली जगह। पहली दुआ उन्होंने अमन की है। जितना भी माल हो, जितने भी महल हों, जितने भी मज़े हों, जितने भी चर्चे हों, अमन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। ए मेरे रब इस मक्का को अमन की जगह बना दे, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। और दूसरा, आप उनका तवक्कुल और उनका एतक़ाद देखें, उनका अक़ीदा देखें कि वो लको दक सहरा में खड़े हुए हैं, चिलचिलाती हुई धूप होगी वहां पे, और वो कह रहे हैं कि इसके रहने वालों को हर किस्म के फल दे। आज मक्का को देखें आप, ठीक है जी। वर्जुक अहलहू मिनस समरात मन आमना मिनहुम बिल्लाहि। अब अल्लाह ने कहा ना कि मेरा वादा तो जालिमों को नहीं पहुंचता, तो ये दुआ में कह रहे हैं कि जो ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर। क़ाल वमन कफरा, अल्लाह ने कहा वमन कफरा, और हाँ जिसने कुफर किया, फ़उमत्तिउहु, बस उसे मता दूंगा, उसे भी फायदा दूंगा, खलीलन, थोड़ा सा। सब अल्लाह के बंदे हैं, काफिर हैं या मोमिन हैं। सो अल्लाह ने यहाँ पे ये कहा कि जिसने कुफर भी किया उसको भी मैं फायदा दूंगा, सुम्मत वर रूहू, फिर मैं उसे इज़्तिराब में मुब्तला कर दूंगा, इला अज़ाब नार, दोज़ख के अजाब की तरफ। फिर वो ऐसे ही काम करेगा कि वो दोज़ख में चला जाएगा। वह बेअसल मसवीर, और वो बहुत बुरी जगह है लौटने की। वह इज़ यरफ़अु इब्राहीम, और जब उठाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अलक़वाइद मिनल बैति, वो बुनियादें उस घर की, कायदा कवाइद ये बुनियाद है। ये कहना कि खाना काबा हज़रत इब्राहीम ने तामीर किया है, उन्होंने बनाया है, ये दुरुस्त नहीं है। खाना काबा वहाँ मौजूद था हज़रत आदम के ज़माने से, और तूफ़ान नूह में ये एक टेला रह गया था सिर्फ, लेकिन उन्होंने इसकी बुनियादें बुलंद की थी, बुनियादें मौजूद थीं। वह इस्माईल, और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। ये पेश से मतलब है कि वो भी उठा रहे थे वो बुनियादें, और ये दोनों क्या दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अब मक्का में, सहरा में, अल्लाह के हुक्म से, उसकी वही के तहत ये अल्लाह का घर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए रब हमसे कबूल कर ले, इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला और इल्म वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ए हमारे रब और बना दे हमको, मुस्लिमैनी दो फरमान बरदार, लका तेरे लिए, वमिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी सब औलाद में, जितनी ज़ुर्रियत है हम भी उनकी ज़ुर्रियत हैं, ये भी हमारे भी दादा थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उम्मतम मुस्लिमत अल्लाह का, एक उम्मत जो फरमान बरदार है तेरी। मुस्लिम वो है जो अल्लाह का फरमान बरदार है, वो नहीं है जिसने कलमा पढ़ा हुआ है। वह अरिना, और दिखा हमें, मनासिकना, इसके मनासिक, मनसक स्टेप, रिक्वायर्ड स्टेप, और इसके तरीक़े, इसके मनासिक, इसके जो फ़राइज़ हमने अदा करने हैं, वह तुब अलैना, और हम पर तवज्जो दे। देखिए, हमारी तौबा कबूल फरमा, ये इस्तिलाह में सही मतलब है, लेकिन तुब का मतलब है तवज्जो अलैना, हम पर। ठीक है जी, हमारी तौबा कबूल कर, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, ए हमारे रब बेसत फरमा, उठा, फीहिम इनमें, रसूलन एक रसूल, मिनहुम इन्हीं में से। ये दुआ मनोवन इसी तरह कबूल हुई है और आगे आएगा। यतलू अलैहिम आयातिका, वो तिलावत करे इन पर हमारी आयात, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और वो इनको इल्म दे किताब का, वल हिकमता, और हिकमत का, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही ज़बरदस्त है, इज़्ज़त वाला है और हिकमत वाला है। अल्लाह पूछता है, वमन यरगबु, और कौन, रगबा रगबत करना, सो कौन, ऑपोजिट को रगबत, वमन यरगबु, कौन
دوسری طرف دیکھے گا یا منہ موڑے گا، ام ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، جو توحید پرست تھے، جو حنیف تھے، یکسو تھے، ان کے دین سے کون منہ پھیرے گا؟ الا من سفہ نفسہ، سوائے اس کو جس کو بے وقوف بنا دیا اس کے نفس نے۔ توحید کا اور اللہ کے حکم کے خلاف جانے کا جو سب سے بڑا موجب ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے الا من سفہ شیاطین، سفہ شیطان، سفہ کوئی جن، اس کی بیوی نے، اس کے بھائی نے، اس کے دوست نے، سفہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور تحقیق استفینا، یہ صفا یا چن لینا، مصطفیٰ چنا ہوا، مصطفین اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اسے چن لیا اس دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ نیکوکاروں میں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے فرمان بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں نے سر جھکایا، میں نے فرمان برداری کی تمام جہانوں کے رب کی، ووصى بها، اور وصیت کی، یہ فائنل نصیحت کو وصیت، وصا واسوایا اسی کی روٹ ہے، وصیت کی ابراہیم نے اس کے ذریعے، ابراہیم بنی ہے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی چیز کی وصیت کی، یہ اسلمت لرب العالمین کے فرمان بردار رہو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین، فلا تموتن، پس تم نے ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم فرمان برداری کی حالت میں ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، اور یہ باتیں تورا میں موجود تھیں، یہود کو معلوم تھیں، اس قال لبنی ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا، نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائکا، اور الہ جو تیرے دادوں کا تھا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، الہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرمان بردار ہیں۔ تل کا امتن قد خلت، کتنی پیاری کہانی ہے نا، انسان کے دل میں ایسے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ وہیں پہ کاٹا لگاتا ہے، تل کا امتن قد خلت، یہ تو ایک امت ہے جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارا دادا تھا وہ، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو یہ عمل کرتے تھے، وقالو، اور انہوں نے کہا، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے، انہوں نے یہ کہا، قل، فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو حنیف تھے، یکسو تھے، موحد تھے، وما کان من المشرکین، اور ہم مشرک نہیں ہیں۔ یعنی اس آیت کی روح سے فی زمانہ یہود اور نصارہ مشرکین کی صف میں ہیں۔ قولو، کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولادیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق کرتے ہیں کسی ایک میں بھی ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرمان بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایسے ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا بھی، اس پر، اس قرآن پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ایمان پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا، پس اس کے سوا نہیں ہے، ہم فی شقاق، وہ ایک ضد میں ہے، شقہ پھٹ کے الگ ہو جانا، شق ہو جانا، سو وہ دین سے پھر دور چلے گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فا ان قریب،
فا پس، سا ان قریب، یکفی، یہ کاف فا، کاف فا یا کاف فا الف سے نکلا ہے، کا تیرے لیے، ہم ان پر، پس ان قریب کافی ہوگا تیرے لیے ان پر، اللہ اللہ تعالی، آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا، وَهُوَ السمیع العلیم، اور وہ جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اب ون آف دا فیوریٹ آیات، میری فیوریٹ آیات، لیکن پورا قرآن ہی زبردست ہے، صبغت اللہ، رنگ اللہ کا، اور سوابغا، چونکہ یہ روٹس کا دورہ ہے تو سوابغا وہ عمل ہے جس سے چمڑے کو رنگا جاتا ہے، اس کو اردو میں دباغت کہتے ہیں، اور دباغت بھی صبغہ سے ملتا ہے، یعنی ان دونوں کے مطلب ایک ہی ہیں۔ اور چمڑے کو رنگنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ ایک آرگینک مٹیریل ہے، ایک لیونگ فائبر ہے، اور اس کا ایک ایک، یعنی چمڑے کے اپنے پھر بال ہوتے ہیں، ان بالوں میں بھی بال ہوتے ہیں، اس کی ایک اپنی نیچے ایک موٹی لیئر ہوتی ہے، سو اس کو رنگ میں ڈبو کے رکھا جاتا ہے کہ اس کا ریشہ ریشہ اس رنگ میں رنگ جائے، اس عمل کو صبغہ کہتے ہیں یا دباغت۔ سو صبغت اللہ، وہ رنگ، وہ گہرا رنگ جو ریشے ریشے میں سرایت کر جائے، اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ صبغہ، اللہ سے رنگ میں، سو اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، ربانی ہو جائیں، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو عابدون، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اب یہ ایسا جواب ہے اعتراض کا جو آج بھی ہم دے سکتے ہیں، قل اتحاجوننا، فرما دیجئے کیا تم حجت کرتے ہو ہمارے ساتھ، تم لڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، اور وہ ہمارا پروردگار ہے، وربکم، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہود کو اور نصارہ کو یہ کہیں کہ اللہ کے، گاڈ کے بارے میں لڑتے ہو، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں، ہم تو اسی کے لیے خلوص سے کام کرتے ہیں۔ ہم تقولون، کیا وہ یہ کہتے ہیں، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودن او نصارا، یہ یا یہودی تھے اور نصرانی تھے؟ قل، فرما دیجئے، اَأَنتُمْ عَالَمُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن کتم شہادتن، جس نے کتمان کیا، تکتم الحق، جس نے چھپایا، شہادتن، ایک گواہی کو، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ کے پاس سے ہے، کیونکہ یہ اپنی کتابوں میں سے وہ حصے نکال چکے ہیں جس میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ غافل ہو، اما تعملون، وہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو یہ عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ پہلا پارہ یہاں پہ ختم ہوا، رسالت کا چیپٹر ابھی چل رہا ہے، اور یہ اگلے سیشن میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔